अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि जो वकला की सियासत है, इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका किरदार क्या है और किस तरह से वो असरअंदाज हो रही हैं। कुछ रिजल्ट आए हैं हालिया भी लाहौर बार कौंसिल की, उसके अंदर जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन के, उसके अंदर हमने एक नुमाया जो है फर्क देखा। कुछ ये नारे भी देखे गए कि खास एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके जो उम्मीदवार हैं वो शायद कामयाबी से हमकिनार हुए। क्या ये हकीकत है या उनकी जाती जो है वो कंपेन या जद्दोजहद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने विन किया? क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से जो क्लब है हमारे लॉयर्स का उसके अंदर आना चाहिए, और क्या हमारे लॉयर जो हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको वेलकम करना चाहिए, या इसके अंदर कोई इम्प्लाइडली बार है चीज, कोई इस तरह की कोई कैदो बंद है? इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस साहिबा ऑनरेबल हमारी लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा, उनके खिलाफ हमने देखा कि कुछ हफ्तों से कंपेन एक जो है वो चलती दिखाई दी। उसके ऊपर एक पिटिशन के ऊपर ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने जो है वो एक ऑर्डर जारी किया जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ FIR भी हुई। क्या हमें जो है वो ऑनरेबल जजेस को इस सियासत के अंदर धकेलना चाहिए? ऑनरेबल जजेस हमेशा फैसला करते हैं, किसी पार्टी को एक्सेप्टेबिलिटी होती है, किसी को नहीं होती। क्या हमें इस नहज पर उतरना चाहिए? इस पहलू को भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा ये कि खबर है कि जनाब 11 जो एडिशनल जजेस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनमें से 13 जो थे उनमें से 11 को कंफर्म कर लिया गया है। तादाद ज्यादा होनी चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ताकि जो लिटिगेंट्स हैं उनके मामला जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंच सकें। ये जो तादाद अभी मौजूद है ये कम है, काफी है, ना काफी है, इस पहलू पे भी बात करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूं। स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे एसद नवीद फरूकी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और हमारी जो बार की पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक गहरी नजर रखते हैं और अच्छा एक तजिया करते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफा उन्होंने वक्त दिया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे काशिफ बशीर साहब, आप पहले भी इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। ये भी हमारी जो बार की पॉलिटिक्स है उसके अंदर ना सिर्फ नुमाया किरदार अदा करते हैं बल्कि इसके अलावा भी जो आम सियासत है उसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे, मैं बहुत मशकूर हूँ। और साथ ही साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन वो भी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और बात करने का अंदाज जो है वो खूबी रखते हैं। उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। मैं फरूकी साहब आपसे जो है वो बात का आगाज करना चाहूँगा। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अर्से के बाद टाइम जो है मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। अभी जो वकला की सियासत है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आना चाह रही हैं, किसी तरह से वो चाहती हैं कि उनका नुमाइंदा जीत जाए। क्या ये जो है वो एक हिस्ट्री के अंदर इस तरह से होता आया है, अभी ज्यादा आ रहा है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? पहले तो भट्ट साहब मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस हसास तरीन मौजू पे मुझे बुलाया और मैं आपके प्रोग्राम में इस मौजू पर आना भी चाह रहा और मैं चाह रहा था कि आप इस मौजू पे कोई प्रोग्राम करें। जी देखें, मैं बुनियादी तौर पर सियासी जमातों की वकला में इस तरह की मौजूदगी के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि वो अपने झंडे, अपने बैनर के जरिए, अपने लीडर की तस्वीरें लगाकर वोट मांगे और सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। ठीक, हम जब बार में आए थे शुरू में तो उस वक्त सियासी जमातों का वजूद नहीं था, बल्कि उस वक्त दोनों बड़े ग्रुप्स का इस तरह वजूद नहीं था जिस तरह आज है। ठीक है। ये बदकिस्मती है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज तंजली की तरफ जा रही है। बार एक क्लब थी वकला की, इस क्लब को बनाने का मकसद ये था कि वकला आपस में बैठें, आपस में एक दूसरे के दुख सुख बांटें, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे की मुसीबत मसाइल खुशियों में शरीक हों। जी ठीक ठीक। लेकिन वक्त ने जिस तरह हर प्रोफेशन, हर इदारे के अंदर ताकत को समेटने की जद्दोजहद जारी है, इसी तरह बार के अंदर भी बार के हमारे लीडर्स ने बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात या किसी भी ग्रुप ताकत हासिल करने के लिए आहिस्ता 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 अपनी जड़ें बनानी शुरू कर। ठीक ठीक। तो सियासी जमातें क्यों पीछे ना रहती? उनको पता है कि इस बार के अंदर सियासी जमातों की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है ताकि वो चीजें जो वो पॉलिटिकली
स्ट्रीट पे हासिल नहीं कर सकते, वकला के जरिए हासिल। बिल्कुल ठीक है, ये जी जी पॉइंट आया। मैं आगे मामले को लेकर चलता हूँ। काशिफ बशीर साहब, जो यंग लॉयर है वो जाहिर है जब आता है तो उसको असरअंदाज तो करती है आम जो सियासत चल रही होती है, लेकिन क्या उसको हमें ये गाइड करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जनाब नहीं, ये वकला की जो सियासत है इसको इस चीज़ से बालातर होकर देखा जाए? क्योंकि जो हमारे जो सीनियर हैं वो हमने देखा है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर भी वो सपोर्ट और अनसपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यंग लॉयर जो है वो जज्बाती है, वो कहता है नहीं ये खास पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा इससे ताल्लुक है, मैं उसी के नुमाइंदे को वोट दूंगा, और शायद वो हमें रिफ्लेक्ट होता भी नजर आ रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये बड़ा आपने अहम मौजू है जिस पे आपने मदू किया, आपका शुक्रिया। अब मैं आपसे एक इजाजत चाहूंगा कि मुझे इस पे जरा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं जी, अपना जी। जो मुकदमा है जी, वो जी। बेहतर अंदाज से आपके और आपके नाजरीन के सामने रख सकूं। जी बार रूम है ना जो बेसिकली वो वकला की पहली सियासी तरबियत गाह है। ठीक। हम जब बार रूम के अंदर वकील बन के दाखिल होते हैं तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमें मोहब्बत के साथ बिठाते हैं, अपने पास चाय का कप रखते हैं और फिर हमारी मुख्तलिफ सोशल इश्यूज के ऊपर उनके साथ गुफ्तगू होती है, कानूनी मामलात पे गुफ्तगू होती है। वहां पे जाके आपको ये नहीं पता होता कि इस आपके साथ बैठे हुए जो दोस्त हैं इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, इनके क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं, कौन से नजरियात की हानि है। ठीक। हम भी जब बार में आए, बारों में हम बैठे, तो हमारी इसको खुशकिस्मती कहिए कि हमें ऐसे दोस्तों से वास्ता पड़ा कि जिन्होंने हमारी सियासी तरबियत करने में अपना किरदार अदा किया। मैं हमेशा राना सईद अहमद साहब का नाम लेता हूँ, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरह एहसन नवीद फारूकी साहब जो मेरे बिल्कुल पहलू में बैठे हुए हैं, ये इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन हमारी जाती दोस्तियां और जाती ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी सियासी नजरियात जो है वो उनके ऊपर हावी नहीं होने पाए। ठीक। अब दूसरी बात के सियासी जमातों का जो बार के अंदर वकला की सियासत है उसमें किरदार, मैं आपको एक बात बड़ी यानी कि खुले दिल के साथ और आसान अल्फाज में समझा दूं। अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बार के अंदर कोई 150 वोट होते तो फिर वकला का किरदार, जो सियासी जमातों का किरदार है ना वकला की सियासत में, वो बिल्कुल दुरुस्त था। ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून के वकला के अंदर 50-100 वोट भी नहीं रह गए। अच्छा। अब जब आपके वोट ही नहीं है तो आपने तो कहना है ना कि इस चीज को एक्सक्लूड करें सियासी जमातों के अंदर से। आप ये देखिए हालिया लाहौर बार के इंतखाबात जो हुए हैं, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून जो कि तहरीक इंसाफ से पहले की एस्टेब्लिश पार्टी है ना, जी जी। वो हर साल अपने उम्मीदवार अनाउंस करती है। 2-3 साल से वो इस काबिल ही नहीं रह गए कि वो अपने बार के अंदर उम्मीदवार अनाउंस कर सके। ठीक। इस लाहौर बार के इलेक्शन में भी उन्होंने आके ओपनली अपने उम्मीदवार अनाउंस नहीं किए। ठीक। और उम्मीदवार भी नहीं चाहता कि हमें उनकी सपोर्ट मिले, क्योंकि उनको पता है कि जिनके साथ इनका नाम लग गया जिस उम्मीदवार के साथ, उसके लिए खराबी ही खराबी है। ठीक। अब मैंने आपसे इजाजत चाहिए थी कि मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा इस सवाल के ऊपर। अब प्रॉब्लम इनके लिए ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो वोटर है वो वाइब्रेंट हुआ पड़ा है। ठीक। वो खुल के अपनी राय का इजहार कर रहा है, वो अपने मौकफ का इजहार अपने वोट के जरिए कर रहा है। आप देखिए पाकिस्तान पूरे के अंदर जिस तरह के हालात हैं, यहाँ पे बात करने पे कदगन है, हम खुलेआम अपने इख्तिलाफ राय भी नहीं रख सकते, अपने और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे पाबंदी है, मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम खुल के बात कर लिया करते थे, अब हम नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन रह जाती है एक आम आदमी के पास? वकील जो है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक। वो इसी सोसाइटी से उठ के आया है। जितना पोर्शन वकला के अंदर इमरान खान के हामियों या तहरीक इंसाफ के हामियों का है, इतना ही पोर्शन जनरल सोसाइटी के अंदर भी इमरान खान का हामी है। और आप जनरल इलेक्शंस में जाएंगे तो आपको वही नजर आएगा, आप वकला के अंदर आएंगे तो आपको वही नजर आएगा। अब जब एक वकील जो है उसने अपनी राय का इजहार करना है तो उसने, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, वकला सियासत जो है इसको आप सियासी जमातों से या सियासत से अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी कदावर सियासी शख्सियात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर, मैं नाम गिनवाना शुरू करूं, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, एतजाज एहसन पहले लतीफ खोसा साहब होते थे, रजा रहमान, ये वकला से भरी पड़ी हैं। अब भी नून लीग के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी वकला सियासत की पैदावार है। तो ये फारूकी साहब से इसका जवाब देते हैं। फारूकी साहब, कोई कदम नहीं लगाई जा सकती, कोई पाबंदी भी नहीं हो सकती, हिस्ट्री में भी इस तरह ही रहा है। अब जरा नुमाया नजर आ रहा है कि जनाब वो आप कहते हैं कि सपोर्ट उस तरह से नहीं होती थी, अनाउंसमेंट नहीं होती थी। माजरत मैं आपकी बात फिर एक दफा टोक रहा हूं। मैं जो अपनी सारी तमहीद का जो कंक्लूजन
جو میں لے کے آنا چاہتا تھا وہ اس بات پہ لے کے آنا چاہتا تھا کہ وکلا جو ہے وہ قانون کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں قانون کی نبض کو. وہ ٹھیک ہے, جو ملک کے وہ بات صحیح ملک ہے. کے اندر حالات ہیں, ان حالات میں جو بھی سیاسی جماعت, آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ان کو بھی وکلا میں پذیرائی مل جائے. میں تھوڑا سا اس تو کو تحریک انصاف قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے, اس وجہ سے وکلا کی پذیرائی مل رہی ہے. محمد علی صاحب کے پاس جانے سے پہلے فروقی صاحب, ہم روک تو نہیں سکتے, ظاہر ہے وہ اگر آ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اوپنلی اناؤنسمنٹ ہونا کہ جناب فلاں جو ہے وہ امیدوار لائرز کا اس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, اس کا نہیں ہے, تو آپ وکلا کی جو ویلفیئر ہے وہ تو پھر بالائے طاق رہ گئی نا. آپ تو پھر ظاہر ہے کسی کے ایجنڈے کے اوپر آپ بات کریں گے, اس کی آپ لائن ٹو کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے خالیہ کچھ امیدواروں کو دیکھا بھی کہ پنجاب بار کونسل کے اندر, ہم نام نہیں لیتے, ہمارے دوست ہی ہیں, تو وہ یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے لائن کو بدلی تو انہوں نے کہا جناب آپ نے تو ہمارا ووٹ بینک استعمال کیا. تو یہ کیا, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑی بڑی تحریکیں چلی. ٹھیک, آپ کو ایمرجنسی دور, مشرف دور یاد ہوگا جی, اس کے اندر بلا تفریق سیاسی پارٹی, سیاسی گروپ, وکلا منظم ہوئے, وکلا اتحاد قائم ہوا. اس وقت کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا استعمال نہیں ہوتا. بار کے اندر میری بات دیکھیں, مسلم لیگ نون بنی ہے. محترم کاشف بشیر صاحب, مجھے صرف تھوڑا سا بھی یاد ہے کہ ہم نے ایک منٹ, دو منٹ فروقی صاحب کو دیتے ہیں. میں اس وقت اس کے لیے مارچ کے لیے, اور نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے ہی نہیں نکل رہے. میں اس وقت کنفرنٹ کسی چیز کو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہتا. اس وقت میں ایز اے سیاسی جماعت نہیں بیٹھا. جی ٹھیک, میں ایز اے بیٹھا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس بار کو کہ ہم نے اس بار کے اندر, آپ شاید مقبول شیخ صاحب کا الیکشن لڑے ہیں, ٹھیک, شاید مقبول شیخ صاحب کے الیکشن میں آپ کو تحریک انصاف کے کسی جھنڈے کی ضرورت نہیں پڑی, نہ مخالفوں کو نواز شریف کے جھنڈے کی ضرورت پڑی. جی, جب یہ صورتحال تھی تو اس وقت جب کوئی ہاؤس کا اجلاس ہوتا تھا, وکلا کاز تھی, وکلا ریسٹ ہوتے تھے, وکلا پہ ریڈ ہوتا تھا, کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ ہوتا تھا, تو سارے وکلا اس پہ متفق ہو جاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اندر مکمل طور پہ گھسا کے آپ نے بار کے عہدیدار کا تصور یہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار ہے, ٹھیک, وہ پوری بار کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس سے باہر آنے کے لیے اب دیکھیں, جب سپورٹرز میٹنگ ایک یہاں لاہور میں ہوئی, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اس سپورٹرز میٹنگ میں محمود اچکزئی صاحب کو الیکشن میٹنگ پہ بلایا گیا, ٹھیک, ساتھ راجہ ناصر باز صاحب کو الیکشن میٹنگ پہ بلایا گیا. تقریریں بھی کی. یہ سیاسی جماعت کو آپ اتنا گھسائیں جتنا برداشت کر لیں. ٹھیک, ہمارا اصل کام یہ ہے کہ جو نوجوان وکلا اس بار کے اندر آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنا, ان کی اصلاح کرنا, ان کو کچھ سہولیات دینا. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو وہ راہ دیں جس راہ پہ وکلا اتحاد ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں کاشف آپ کے آنے سے پہلے, میں علی بینگ ایز اے ینگ لوئر, آپ کیا دیکھتے ہیں, تربیت کیا ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی جب آ جائیں گی تو پھر ایک زمانے میں ہم دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب بھی وکلا کی سیاست کے اندر آ کے تقریریں کر رہے ہیں, پھر آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا, پھر عمران خان صاحب بھی آئیں گے, پھر دوسرے جو پیپلز پارٹی کے کارکنز ہیں وہ بھی آئیں گے. تو آپ کا جو کلب تھا اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا, مشکل ہو جائے گا آپ کے سیاست کو اس طرح سے مینج کرنا. تو فروقی صاحب کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں تو تھوڑے ماضی میں جاؤں گا. کیا ملک پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو تب ہمارے جو لیڈران تھے, فار ایگزامپل بانی جو محمد علی جناح تھے یا علامہ اقبال تھے, کیا وہ وکیل نہیں تھے؟ دوسری سائڈ پہ آپ گاندھی جی کو دیکھ لیں یا نہرو کو دیکھ لیں, کیا وہ وکیل نہیں تھے؟ یہ مین سٹریم جو سیاست تھی اس میں آ کے ایز اے وکیل انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ملک بنائے. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا, قدغن نہیں لگا سکتے کہ ایک وکیل ہے تو مرکزی سیاست میں نہیں جا سکتا, مرکزی سیاست والا وکالت کی سیاست میں نہیں آ سکتا. ہاں, یہاں تک ٹھیک ہے کہ پارٹیوں کے نام اس طرح استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر تقریریں آ کے کرنا ان کے جو آپ اپنے ان کو دیکھیں, الیکشن جو ہمارا میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندر پھر اس طرح سے تو ہم نے کام دیکھا. میں سر یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے اپنی شناخت خود بنانی ہے. ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ صرف اور صرف وکلا کے ہیں. ایک بات, ہم خود کتنی پاور رکھتے ہیں کہ ہم ایز اے کینڈیڈیٹ اس کو لڑ سکتے ہیں, جیت سکتے ہیں, نہیں جیت سکتے. لیکن اس سے بھی قطع نظر یہ بھی بات سچی ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے بار کے الیکشنز میں جون سا ہے انٹرفیئر کیا ہے, اس میں آئے ہیں. اس میں یہ بالکل میرے بھائی نے بالکل ٹھیک کہا
کہ مسلم لیگ نون بھی آتی رہی ہے. آپ دیکھ لیں اعتزازن کا نام لیا, اس کے علاوہ کئی جو پولیٹیکل رہے ہیں وہ وکیل تھے, انہوں نے باہر کی سیاست کو ملکی سیاست میں رکھا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بزرگوں سے ہی سیکھا ہے اور آگے چلتا جا رہا ہے. اب مزید آگے مسئلہ یہ چل رہا ہے اس میں کہ جب پی ٹی آئی کا نام جڑتا ہے ساتھ, تو مسلم لیگ یا نون لیگ یا پیپل پارٹی یہ کہتی ہے جی دیکھیں جی مرکزی سیاست کو بیچ میں لے آئے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جیت رہے ہیں اس وجہ سے. کل کو آپ جیت رہے تھے تو اس وجہ سے آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. یہ مناسب بات نہیں ہے. دیکھیں جب میں جیت رہا ہوں تو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور اگر میں ہار رہا ہوں تو لکھا ہے میں, یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ آپ کا ووٹ بینک لے لیتا ہے کسی خاص ایک پولیٹیکل پارٹی کا, اور اس کے بعد وہ جیت جاتا ہے اور وہ بعد میں اپنی مرضی سے موو کر سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی مثالیں ہیں, ہم نام نہ بھی لیں, تو اگر انہوں نے جو ووٹ اینٹی دیا تو ان کو پھر کردار کشی شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک مناسب رویہ کیا ہونا چاہیے آپ؟ اچھا, جو وکلا ہیں, جی جی, جو ووٹرز ہیں, جی جی, وکلا ہمیشہ سے جو پسا ہوا طبقہ ہے, جن کی آواز نہیں سنی جاتی, جن کو بولنے نہیں دیا جاتا, وکلا تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اب بھی صورتحال یہ کیونکہ تحریک انصاف کو ایک ایسے حالات کا سامنا ہے جہاں پہ ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی, تو وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فورم, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہاں سے آ کے آپ لوگ بات کریں. اگر آئین اور قانون کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے اور وکلا اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ کوئی میرا خیال ہے اچنبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک. رہی بات جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے, یہ اخلاقی طور پر تو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک خاص مکتبہ فکر سے یا بار پولیٹکس کے اندر بھی گروپنگ کے حساب سے کسی ایک گروپ کے سائڈ سے کھڑے ہو کے ووٹ لیتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اس گروپ کے ایجنڈے کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. اور ایجنڈا دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے نا ویلفیئر آف بار, وکلا کے جو مسائل ہیں, میرا خیال ہے وکلا کا سب سے پرائم جو ایشو ہے وہ قانون کی بالادستی ہے, آئین کی سپریمیسی ہے. ٹھیک. تو اگر آئین کی سپریمیسی اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر کوئی بھی امیدوار انتخاب جیت کر کوشش کرتا ہے اور اس کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں گا, تو میرا خیال ہے کہ اس کی ستائش ہونی چاہیے, نہ کہ اس کے خلاف کی بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں فاروقی صاحب سے جواب, فاروقی صاحب اب مرضی ہے ان کی, اگر انہوں نے جو ہے وہ ووٹ لیا ہے تو اسی کو لائن ٹو کرنی چاہیے. اس پہ کینڈیڈیٹ کی غلطی ہے, اگر وہ ایک خاص ووٹ بینک لے کے آئے ہیں تو پھر وہ اسی کی بات کرے, وہ وکلا کی کیوں بات کرے؟ سر بات یہ ہے کہ میں تو سر ہم تسلیم کرتا ہوں ووٹرز نے جو ووٹ دیا, ٹھیک, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹرز نے جو ووٹ دیا, جو نمائندہ منتخب ہو کے آ گیا, جی, اس کا کام ہے کہ وہ تمام ووٹرز کو, دیگر پارٹیز کے ووٹرز کو بھی ساتھ لے کے چلے, ٹھیک ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلا کو بھی ساتھ لے کے چلے. اس کا کام ہے کہ وہ اجتماع وکلا اتحاد برقرار رکھے. ٹھیک ٹھیک, بار کا عہدیدار ہے, بار کا عہدیدار ہے, وہ کسی سیاسی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ہر تیسرے دن کنونشن شروع کر دے گا سیاسی, ہر تیسرے دن سیاسی اجلاس طلب کرے گا, ہر تیسرے دن جنرل ہاؤس بلا لے گا سیاسی جماعت کے ایما پر, تو وکلا کے اندر تاثر کیا جائے گا؟ وکلا کے کیا مسائل, کیا وکلا کے مسائل صرف سیاسی جماعتوں کا تحفظ ہے؟ وکلا کے دیگر بہت سے مسائل ہیں. وکلا کو تو میڈیکل سہولیات نہیں ملتی. ٹھیک, دیکھیں سرکار جی, جو اس وقت حکومت ہے, حکومت کا کام ہے کہ وکلا کو بھرپور سہولیات دے, ٹھیک ٹھیک, ہر قسم کی سہولت دے. اور ہمارا کا اگر وہ نہیں دیتے تو ہمارا کام ہے ان کے خلاف احتجاج کریں. ٹھیک, کون وکیل ہے جو اس ایشو پہ اس عہدیدار کا ساتھ نہیں دے گا؟ لیکن اگر وہ وکیل وہ عہدیدار اس ایشو پہ آتا ہی نہیں, ٹھیک, اور وہ صرف اور صرف سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم یا اسی کے لیے ہر چیز کرے گا. اب دیکھیں پہلے کنونشن ہوتے تھے, جنرل ہاؤس ہوتا تھا, اس میں تعداد ہوتی تھی وکلا کی ہاؤس فل. ٹھیک, اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بار کا کنونشن, کوئی بھی جنرل ہاؤس ہوتا ہے, اس میں تعداد وہی 40-50 جو اگریسو کارکن ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, بار کے مجموعی وکلا کو اب کوئی غرض نہیں, تو ووٹ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ تاثر, وکلا اتحاد کا تاثر ختم ہو چکا ہے. اب کسی کو کسی سے, اب دیگر جو وکلا ہیں وہ سائلنٹ ہو چکی ہیں. اوکے, بالکل ٹھیک, پوائنٹ آ گیا. میں چیمہ صاحب ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, آپ ان کو لاتعداد دفعہ میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آئی تھنک میری ٹیم مجھے بتا رہی ہے کہ میں ان کو جوائن کروا سکتا ہوں. چیمہ صاحب آپ بھی ڈسکشن جو ہے وہ آپ نے سن لی ہے. پوائنٹ دونوں طرف یہ ہے کہ کتنا پولیٹیکل پارٹیز کا آپ مینڈیٹ لے کر جو ہے وہ وکلا کی سیاست میں آ سکتے ہیں. کیا آپ کو پیورلی ایک وکیل کو بالا تر ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی سے,
یا اس کے اندر افیلیشن اگر ہے تو آپ معاملات کو چلا سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے دیکھتے اصولاً تو کوئی افیلیشن ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل یہ علیحدہ معاملہ ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنرل پولیٹکس کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. ڈفرینٹ لائرس کی جو فرٹرنیٹیز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اٹس این ایسوسیشن آف لائرس جی جی جس کا الیکشن ہوتا ہے، جس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فرٹرنیٹی کی نیڈز، ریکوائرمنٹس اور اس کی ویلفیئر بھی اپنی جگہ. اس ڈسکشن میں ہم ہمیشہ چیز بھول جاتے ہیں، ہم آفیسرز آف دا کورٹ بھی ہیں، ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایک اہم ایلیمنٹ ہیں. ٹھیک. جوڈیشری اور لائرس اینڈ ان کرمنل میٹرز لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ٹھیک ٹھیک. ان سب کا رول ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا اندر. لائرس کی ایسوسیشن، فرٹرنیٹیز، بار کاؤنسل جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ہماری، ان سب کے پیچھے بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ایڈوانسمنٹ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں اپنا حصہ جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے ادا کریں. ٹھیک ٹھیک. ان فرٹرنیٹیز کا اصل پرپس تو یہ ہے، ٹھیک. لیڈرز کا اصل پرپس یہ ہے. وہ ٹھیک ہے ہم لائرز کی نیڈز کے اندر بہت فوکس اب آج کل کرتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہے، کہ وہی پبلک کی ضروریات سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ٹھیک. انصاف کا ہر انسان تک پہنچنا، اس کو مہیا ہونا بہت ضروری چیز ہے. ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، کبھی آپ نے الیکشنز میں لائرز کی ہلا گلا جو ہو رہا ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے کہ اس پہ بھی کوئی ایفرٹ ہو رہی ہو یا کام ہو رہا ہو یا لوگوں نے کبھی اس پہ بھی بحث کی ہو کہ ہم جو اتنا ایکسٹریم کرونک قسم کا ڈلے ہے اپنے نظام کے اندر، بھائی چھوڑ دیں آپ. ہر ایک جو ہے انتظامیہ اور حکومت کے اوپر ملبہ ڈال دیتا ہے یا سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیں آپ. ایز لائرز جی کیا ہم اپنے حصے کا اس میں جو ہے کوشش، جد و جہد، محنت کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک. کہ ہم نظام کو بہتر کریں، اس کے لیے تجاویز دیں، اس کے لیے ہم نیسیسری جو امینڈمنٹ سجیسٹ کریں، اس پہ ایفرٹ کریں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں. بالکل. کہ بھائی 15 20 سال مقدمے چل رہے ہیں، ان کو کیسے چھوٹا کرنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے. سٹینڈرڈز ڈراپ ہو رہے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ جو ڈسپنسیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں. بالکل. بات تو یہ ہونی چاہیے، بات ہو کیا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی جی. میں تھوڑا سا علی کی طرف لے کے چلتا ہوں. علی، آپ کیا سمجھتے ہیں، جو دیکھیں اب ووٹ تو ہے ینگ لائر کا، اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں، اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے واسطہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آزادی نہیں ہے، وہ جو بھی اس کا ریئیکشن ہے، تو ہم کسی کو یہ تو نہیں قید و بند میں رکھ سکتے کہ بھائی آپ ووٹ ہی نہ ڈالیں. لیکن جب اناؤنسمنٹ اگر آپ نہیں بھی ہوتی اوپنلی، جو فروقی صاحب کا پوائنٹ ہے، یا تقریریں نہیں بھی ہوتی، تو امپلائڈلی تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، لوگ اس طرح سے ووٹ ڈال دیں. بالکل جہاں فرمایا. لیکن میں ایک پوائنٹ اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ جیت ہی جائے گا. آپ نے دیکھا ہے الیکشن میں ایک نائب صدر تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ ہار گئے. اگلی دفعہ پارٹیسپیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے جیت جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ہوا نہیں بنانا. میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جب مسلم لیگ والے یا پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتا کرتے تھے تو کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا. آج مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ کیوں جیت رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے میرے سینئر نے بھی کہا کہ ہمیں لائر کے، وکیلوں کے تحفظ کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کام کرنی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. جیسے میرے دوسرے سینئر نے کہا کہ یار ہمیں چاہیے کہ وکیلوں کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار کس پولیٹیکل پارٹی نے جیتا ہے. دیکھیں مرکزی جو سیاست ہے وہ اگر وکیلوں میں آئے گی تو وہ اپنے بینیفٹ حاصل کرے گی، ٹھیک. وہ اپنے فورم کے لیے وکیلوں کو استعمال کرے گی. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اب مرکزی سیاست کو اپنی سیاست میں انٹری دینی ہے یا نہیں دینی. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں کاشف آپ کی اگر مان لیا جائے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت رہا ہے کسی خاص پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن کے بعد، لیکن کل کو اس کی پولیٹیکل پارٹی اگر اینٹی چلی جاتی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ، فنڈم آپ دیکھتے رہے ہیں، پارٹیز آتی ہیں، حکومت میں آتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، تو اس طرح سے قانون کی وہ پاسداری نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ صرف لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ووٹر کے لیے کہ ہمیں پیورلی اپنی سیاست کو جو ہے وہ، کیونکہ بینیفٹس آپ کا کلیش آ سکتا ہے، آپ کا کلیش آف انٹرسٹ آ سکتا ہے ود دا پولیٹیکل پارٹیز. آج کسی کے ساتھ ہے، کل تو ہمیں کچھ تو باؤنڈری اپنے ووٹر کو، بڑا بنیادی اس کا ایک سانچہ ہے، ایک پیمانہ ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہے. جو سیاسی جماعت آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرے گی، وکیل اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. میں آپ کو یعنی کہ ابھی وکلا تحریک کے حوالے سے فاروقی صاحب بات کر رہے تھے. وکلا تحریک کے اندر سب سے بڑی بینیفیشری اس کی پاکستان مسلم لیگ نون رہی.
اب حالات یہ ہیں کہ اب اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے، وکلا کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ زیادہ اس نظام کے قریب ہیں، اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، جو ٹرائلز چل رہے ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں معاملات. تو اس صورتحال کے اندر وہ تو جو سیاسی جماعت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے وکلا اس کے ساتھ ہے. کل کو اگر مسلم لیگ نون، جس کا کہ مجھے نہیں گمان کہ شاید 5% چانسز ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو سکے، لیکن چلے نیک گمان رکھنا چاہیے، اگر وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جی تو مجھے کبھی یقین ہے کہ وکلا ان کی حمایت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں فروقی صاحب آپ کو سوال تو آ ہی گیا، میرا نہیں خیال کرنے کی ضرورت، آپ رپلائی کریں. میں تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی آئین اور قانون کی جنگ نہیں ہے. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ آئین اور قانون کی جنگ کے تابع نہیں الیکشن ہو رہے. پھر کیا ٹرینڈ یہ الیکشن تمام تر اخلاقی اقدار کو ان کا بیڑا غرق کرتے ہوئے طاقت کا مظاہرہ ہے جو دونوں گروپ کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، سیدھی سی بات. یہ تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے نا کہ یہ جناب علی ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 2018 سے 2022 تک چلے جائیں، اس میں بھی صورتحال ورس ترین تھی، لیکن اس میں بھی دونوں گروپ اپنی طاقت کی جنگ لڑ رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وکلا کو صرف استعمال کیا جاتا ہے. اس بار کے اندر صرف اور صرف وکلا کو کٹ پتلی بنایا گیا ہے. وہ انصاف طریقے انصاف کا نام یوز کریں یا حکومت کا نام یوز کریں. ٹھیک ٹھیک. لیکن بنیادی طور اب یہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں تو نون لیگ نے یہ کیا یا پیپلز پارٹی نے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ایس سچ کوئی بھی نمائندہ اس طرح کھلم کھلا نہیں آیا کہ وہ اپنی جماعت، کسی کو اجازت ہی نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. اقدار یہ تھی اخلاقی اقدار کے سیاسی جماعتیں باہر سے باہر رہتی تھی، لیکن میں نے اپنی وکلا اپنی اپنی مرضی کے سے دوران ولی خان صاحب کو مسلم لیگ میں نون کے اپنی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ نے بھی دیکھا ہے، فاروقی صاحب نے بھی دیکھا ہے، اب بھی میں بے شمار ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. آج تک ان الیکشن سے پہلے پچھلے 3-4 سال سے پہلے آپ چھوڑ دیں، کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے سیاسی جھنڈا لگا کر ووٹ مانگا ہو. نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جس نے سیاسی جھنڈا لگا کے الیکشن لڑنا وہ یونین کاؤنسل کا لڑ لے. بالکل ٹھیک. وکلا وکیل ہے نا، وہ کامیاب ہوگا، ایم این اے بنے جا کے، ایم پی اے بنے. ٹھیک ٹھیک. لیکن بار کے اندر وکلا کے بے شمار مسائل ہیں. نوجوان وکلا کو نوجوان وکلا جب بار کے اندر آتے ہیں ان کے لیے یہ تو نہیں، بات سن لیں کوئی پارٹی کی بات نہیں پا رہا. نوجوان وکلا جب بار کے اندر آتے ہیں ان کو کوئی اچھا استاد نہیں ملتا. ہاں یہ بس صحیح بات، یہ بات ٹھیک ہے. نوجوان وکلا جب بار کے اندر آتے ہیں ان کو اچھا ماحول نہیں ملتا، عدالتوں میں کوئی بتانے والا نہیں، دکھانے والا نہیں. سیاسی جماعتیں، آپ لائرز فورم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی پرائرٹی اس نوجوان وکلا کو گائیڈ کرنے کی ہونی چاہیے. کوئی انسٹیٹیوٹ میں آیا تو اس کو کوئی اچھا سبق دیں، کوئی لکھائی پڑھائی بھی ساتھ سکھائیں. بے شک سیاست کریں، ٹھیک کریں، لیکن ان کی معاشرہ تمیز کرنا چاہیے، وکلا کو تمیز کرنا چاہیے. جاوے اس چکر کو ختم ہونا چاہیے. یہ کاشف کا رپلائی لیتے ہیں پھر دوسرے موضوع پر. بار کونسل نے جو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا، بار کونسل نے اس چیز کو ویسے ہی وہ لازمی قرار دے دیا ہوا ہے. بار ایسوسیشن دیکھیں، ہائی کورٹ بار جو ہے پچھلا سال سارا سال ووکیشنل کورسز چلتے ہیں سارا کچھ. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں نا، ہم نے بار کو یا ہمارے وکلا کی جو قیادت ہے اس کو صرف اور صرف ہمارے یہ جو پیٹی ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وکلا کے، ان کے اندر نہیں رکھنا، اور یہ کبھی بھی نہیں رہا. بالکل وکلا جو ہیں یہ سوسائٹی کا ایک وائبرنٹ حصہ ہے. انہوں نے جو ملکی حالات ہیں ان کے مطابق انہوں نے اپنا اوپینین دینا ہے. اگر وکیل آئین اور قانون کے ٹوٹنے پر سراپا احتجاج نہیں ہوگا تو کیا مزدور یونین ہوگی؟ بالکل ٹھیک، بالکل پوائنٹ آ گیا. ناظرین، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے جس کے اوپر شاید کئی گھنٹے اور کئی دن درکار ہوں، لیکن وقت اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو وکلا کی سیاست کے اندر اس حد تک مداخلت کرنی چاہیے اور کیا بارز کو بھی اس طرح سے الاؤ کرنا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا بیفور وی کین کنکلوڈ. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. آنریبل چیف جسٹس صاحبہ عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف ہم نے دیکھا بلکہ جو ہے وہ ایک کمپین باقاعدہ چلائی گئی، اس کے اوپر ایک پٹیشن فائل ہوئی. علی ضیاء باجوہ صاحب آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے اس پٹیشن کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کے خلاف تقریباً 8-9 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی.
اچھا ایک اقدام ہے, اس کو کس طرح سے ہماری وکلا برادری دیکھتی ہے؟ میں چیمہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ ایک پٹیشن تھی, ظاہر ہے آپ کو پتا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپیننگ شروع ہو گئی, اس کے اوپر کیا محرکات ہیں کیا نہیں تھے, اس چیز سے بالائے طاق ہمیشہ کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک فریق کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ خلاف ہو سکتا ہے, دوسرا جیت سکتا ہے. تو کیا اس چیز کو پیمانہ بنا کے ہم آنریبل جسٹس صاحبان کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر دیں, اچھا ایک اقدام ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پتہ ہوتا کیا ہے بٹ صاحب, بہت سارے قانون موجود ہیں. اب ہم قانون کی بات کر رہے ہیں نا, لا کیا, لا تو یہ اجازت نہیں نہ دیتا. آپ ججز کی یا جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی پرسنل کیپیسٹی میں انسلٹ تو نہیں کر سکتے, یا انسلٹنگ مٹیریل تو نہیں آپ شیئر کر سکتے یا پھیلا سکتے یا براڈ کاسٹ کر سکتے. جی معاملہ یہ ہے, ظاہر ہے کنٹمپٹ کے بھی لاز ہیں, باقی ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں. اب ہمارا قانون جو ہے فیئر کرٹیسزم کی اجازت ضرور دیتا ہے. ٹھیک ٹھیک, آپ فیئر کرٹیسزم کر سکتے ہیں, آپ بات بھی, ہم بھی تو کرتے ہی ہیں. آخر ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے ہم اپنی جوڈیشل نظام میں جو ویکنسز ہیں ان کی امپروومنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. ہم کچھ فیصلوں کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, بٹ ایک طریقے سے, ایک لحاظ کے ساتھ. ایک پرسنل کیپیسٹی میں انسلٹ کرنا یا کسی کے ذاتی کردار کے متعلق کہنا, یہ تو غلط بات ہے, اور شیئر کرنا وہ بھی اس کی اجازت قانون خیر نہیں دیتا. اب لیکن میں اس کا دوسرا آپ کو بتاتا ہوں پہلو کیا ہے, وہ یہ ہے ہمیں وہ بھی سمجھنا ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے یا ہوتا کیوں. ہمارے نظام میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, ہماری پبلک میں, ہماری لائر کمیونٹی میں, جن کا بھی تعلق جوڈیشل نظام کے ساتھ ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اور فرسٹریشن کبھی کبھی اوور جو ہے سپل کر جاتی ہے, اور لوگوں کا پھر اس طرح کا رویہ جو ہے سامنے آتا ہے. گو کہ آپ کنڈون نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے نظام میں جسٹس بہت سلو ہے, اور ڈسپنسیشن آف جسٹس جو ہے وہ اتنا وہ ریلائبل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, اور یہ تو ہم سبھی مانیں گے. بالکل ایسے ماحول میں ایسی مطلب فرسٹریشنز اور لوگوں کے گلے نظام کے ساتھ جو ہیں وہ پھر کبھی کبھی بالکل ہی پرسن سپیسیفک ہو جاتے ہیں, جو کہ ہونے تو نہیں چاہیے. کسی ایک شخص کی وجہ سے تو یہ حالات نہیں ہے جس میں ہم اس وقت ہیں. بالکل ٹھیک, بٹ یہ فرسٹریشنز ہوتی ہیں. خیر غلط ہے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی میں آپ کی طرف آؤں گا. پی ٹی اے جو ادارہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب تک ان کو جگایا نہ جائے وہ خود نہیں اٹھتے. علی ضیاء باجوہ صاحب اس چیز کے اوپر فیصلہ کو نہ دیتے تو شاید یہ اسی طرح سے معاملہ چلتا رہتا. اور یہ بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ ایک آنریبل جج کی یہ کہہ لیں کہ شارٹ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ نہیں اس طرح سے رپلائی کر سکتے, وہ آ کے نہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, کوئی نہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو ادارے کو اس کے اندر ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں یہ کمی نظر آئی. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیں اداروں کو ایکٹیو ہونا, قانون اپنی حرکت میں آئے گا. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور آ کے فرنٹ پہ آ کے اس چیز کو روکنا چاہیے. ہمارے ملک میں نظام الٹا ہے, جب تک ان کو جھنجھوڑا نہ جائے, جگایا نہ جائے, وہ اپنی جگہ سے ٹس مس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, اگر ہمیں کسی نے بلایا نہیں ہے تو ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے جسٹس ضیاء باجوہ صاحب کا, آنریبل, جنہوں نے یہ اس چیز کو ٹیکل کیا اور سزائیں دی ان کو کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ آنریبل چیف جسٹس ایف آئی آر بھی ان کے خلاف. یہ بھی ایک ڈیٹرنس کا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں, جسٹس صاحبان وہ بھی انسان ہے. صبح 9 بجے کرسی پہ بیٹھتے ہیں, 3 بجے تک کام کرتے ہیں کرسی پر, پھر اندر جا کے آرڈر لکھواتے ہیں, سائن کرتے ہیں. بیچاروں کو میرا خیال ہفتے میں ایک دن بھی, اتوار والے دن بھی آگے آرڈر لکھوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آسان جاب نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ایک بندے کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور ایک بندے کے حق میں ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی, تو اس طرح ہی ہے. وہ پھر تھوڑا سے فرسٹریٹڈ ہونے کے بعد یہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے اداروں کو جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. کاشف دیکھا ہے ہم نے, پہلی آنریبل چیف جسٹس تھی جو فیمیل تھی, اپریشیٹ بھی کیا گیا, اتنا ایک ٹینیور گزر گیا. اب آ کے جنہوں نے بھی یہ معاملہ کیا ان کو یہ نظر آ گیا جناب یہ بھی چیز ہے وہ بھی چیز ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ادارے کا جو ہے وہ ایک ہمیں پارٹیسپیشن کم نظر آتی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے پی ٹی اے کے چیئرمین کو بلا کے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ انکوائری کر کے بتائیں یہ اکاؤنٹس کہاں پہ چل رہے ہیں. کیا سوشل میڈیا اتنا بے لاک ہے, اتنا وہ جو ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, یا چاہیے تو ادارے کر سکتے ہیں؟ اچھا, آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا جنہوں نے, تو یہ جنہوں نے ہی ویسے کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, یہ سارا معاملہ ٹریگر کیسے ہوا, یہ شروع کیسے ہوا. پنجاب میں ایک قانون بنا, اس کے اوپر پھر
ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحبہ ہیں, جو انہوں نے دیکھا کہ یہ عدالتی اختیارات کے اوپر بھی ایک طرح سے ڈاکہ ہے, انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں, جو ہماری جعلی وزیر اعلیٰ ہیں فارم 47 کی, انہوں نے اس کے اوپر اس طرح ریئیکٹ کیا جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے پھر ان کی جو پارٹی تھی, جو ان کے سوشل میڈیا کے مختلف ہینڈلز تھے, انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اور پھر اسی آڑ کے اندر, میں یہ ڈائریکٹ تو نہیں کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا سکتا, لیکن اس کھینچا تانی اور اسی ہر طرف سے جو ایک فائرنگ کا سلسلہ, زبانی فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا, اس کے اندر پھر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور جو عدلیہ میں جو ججز ہیں ان کے ذاتی جو معاملات ہیں ان کے اوپر الزامات لگائے جو کہ بالکل بےہودہ اور بے سر و پا تھے. اور وہ ظاہر ہے ایسے الزامات جو ہیں ان کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اور جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے بڑا بروقت اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر کیا, اور انہوں نے اس میں کل, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ انہوں نے اس پہ جو یہ SCCI والے ہیں, FIA ہے, PTA ہے, ان سب کو بلایا ہوا تھا, IG صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا, اور انہوں نے پھر ان کے سامنے ساری بات جو ہے کورٹ میں ہیئرنگ میں رکھی. انہوں نے اویئرنیس کیمپین چلانے کے لیے بھی کہا, اور ایسے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی کہا. اور میرا خیال ہے جتنی جلدی سے آپ PTI والے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اتنی جلدی سے ذرا ان کو بھی پکڑیں, پتہ چلے کہ آپ واقعی ایفیشینٹ ہیں. فاروقی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. فاروقی صاحب, اب لمیٹیشن جو ایک آنریبل جج کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آرڈر سے بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے. اور ہم نے جو اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ آف لا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ کوئی اچھا قانونی سینس میں نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے کوششیں کی لوگوں کو ریلیف جلدی مل جائے, لیکن قانونی سکم اس میں تھے. اسی کی پاداش کے اندر یہ کمپیننگ جو ہے وہ شروع ہوئی آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کے متعلق. تو اب یہ جو ادارے ہیں یہ ان کو ایک انڈیکیٹر گیا ہے کہ جناب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ گورنمنٹ کی لائن ٹو کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے پھر جسٹس صاحبان بھی اس کے اوپر ایکشن تو آئے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ 2001 سے تو میں نے انہیں دیکھا ہے انتہائی پروکار وکالت کی, بہترین وکیل تھیں. اس کے بعد وہ جج بنی, چیف جسٹس بنی, اور اگر اس معاشرے میں جج کی تضحیق کی اجازت دے دی جائے جی, اس کی ججمنٹ پہ تنقید تو ہو سکتی ہے, اس کی ججمنٹ بہتر نہیں ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن سوشل میڈیا, خاص طور پر سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جائے, تضحیق کی جائے, کریکٹر اسیسینیشن کی جائے, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وکیل بھی ایسا ہوگا جو اس پوائنٹ پہ اس ایکٹ کے خلاف نہ ہو. NCCIA نے آلریڈی اس پہ لرنڈ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے ایک پٹیشن پہ جو میاں داؤد صاحب نے دائر کی ہے اس پہ کاگنیزنس لی ہے, اور اس میں IG پنجاب بھی موجود تھے, DG FIA بھی موجود تھے, NCCI کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی موجود تھے, اور اس میں کچھ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں, اور اس کے میرا اور کاروائی ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں حکومت اور جو جتنے بھی ان کے ادارے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور گرفتاریاں بھی اس میں میری اطلاعات کے مطابق تو مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی 10 سے 12 افراد گرفتار ہو چکے ہیں, اور سخت ایکشن لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس قسم کی کوشش کو الاؤ کیا گیا تو یہ پورے نظام انصاف کو دفن کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. پوائنٹ آگے ناظرین, کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک آنریبل جج کے فیصلے کی وجہ سے اس کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کر کے اور اس طرح سے ٹرولنگ اور سوشل میڈیا پہ کرے. آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کا بر وقت اقدام ہے جس کو ہر جو ہے وہ ذی شعور شخص جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. تیسرا موضوع خبر ہے ایک جس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ 13 آنریبل ججز جو پہلے ایڈیشنل تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, ان میں سے 11 کو جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا ہے, 2 جو ہے وہ نہیں. میں اس کو اس پہلو سے دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ میں چیمہ صاحب سے بھی پوچھوں گا. چیمہ صاحب, تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ جو اصل لیٹیگنٹ کا مسائل ہیں وہ تو یہی ہے کہ اس کے ایک کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ میں صرف 4 سے 5 ڈیٹس پڑتی ہیں سال کے اندر, ایسا ہی ہے, زیادہ تعداد ہونی چاہیے. جی ظاہر ہے جی, ہم تو خیر ہمارے اس شو میں بھی کہتے رہے ہیں, اور مستقل ہمارا تو یہ سٹانس رہا ہے کہ ویکنسیز تو فل ہونی چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ نیئر ٹو ہاف اسٹرینتھ آف ہائی کورٹ ہے ہی نہیں آپریشنل.
प्रिंसिपल बेंच पे तो वैसे ही उससे भी कम रह जाते हैं, बहुत सारे तो दूसरे बेंचेस पे होते हैं जजेस। तो अगर आपकी आउट ऑफ 60 जो है 40 या 35 या 40 पे चल रही है जी स्ट्रेंथ, तो फिर जाहिर है आप तो बहुत पहले ही आप सूबे का साइज देखें, पॉपुलेशन देखें, उसके हिसाब से पहले लिमिटेड नंबर्स हैं, उसमें भी आप अगर पूरी नहीं करेंगे तो जाहिर है उसका तो नुकसान होगा। अभी भी आप हम सारे दोस्त जो पेश हो रहे हैं रेगुलरली, आप देखें अदालतें जो हैं भरी होती हैं, डिवीजन बेंचेस में खड़े होने की जगह नहीं होती, इतनी पेंडेंसी फिक्सेशन है। तो बहुत ज्यादा नीड है, इसकी तो टोटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, जी। डबल करने की जरूरत है। डबल करने की जरूरत है। मैं अली के पास आऊंगा। अली, डबल करने की जरूरत है, लेकिन लोअर कोर्ट के हम देखते हैं कि इतने ज्यादा तादाद होने के बावजूद मामला अड़ा हुआ है, वहीं पे डिस्पोजल नहीं हो रहा। तो चीमा साहब की अपनी जो एक आर्गुमेंट है वो अपनी जगह पे बिल्कुल एक ठीक है। आप क्या समझते हैं, तादाद बढ़ाने से सिर्फ मामला खत्म हो जाएगा या इसके अंदर कुछ मजीद भी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर जाहिर है अर्जेंटमेंट का ना होना, फिर दूसरे मामला, हमारा भी कंट्रीब्यूशन, आप किस तरह से देखते हैं? जो तरक्की पजीर मुल्क है ना, उनमें लिटिगेशन बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करे। तरक्की याफ्ता सॉरी, जी। तरक्की याफ्ता मुल्कों में किसी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। आपने अगर साबित नहीं किया तो आपको इतना ज्यादा जुर्माना होगा कि आप सोच नहीं सकते, आपकी जायदाद बिक जाती है। ठीक। हमारे मुल्क में यहाँ झूठे मुकदमा, फिर उस पर तरीकों पे तरीके, ये चीज भी कम करनी है हमने। तादाद जजिस की, बिल्कुल मेरे सीनियर चीमा साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर जजिस की तादाद नहीं होगी तो जाहिर है फिर बेंच पूरा नहीं होगा, केस की बारी नहीं आएगी। साल में दो आपको पता है डेटें पड़ती हैं या 3 पड़ती हैं ज्यादा से ज्यादा। टाइम की कमी है। मैं मुख्तसिर काशिफ आपसे इसी पॉइंट के ऊपर आपकी क्या जो है वो फीलिंग है, किस तरह से सोचते हैं, क्या किया जाए? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ज़ाहिर है तादाद तो कम है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बार और बेंच है, इंसाफ की फराहमी में इन दोनों का बराबर का किरदार है। हम वकला के पार्ट पे भी देखें तो हम भी कोई इतने बेहतर अंदाज से मामलात को नहीं लेके चलते, और फिर बेंच में इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है कि आप हाई कोर्ट में अगर आपका केस लग गया तो आप सुबह खड़े हैं तो आप फिर कोई और काम कर ही नहीं सकते बतौर वकील। ठीक। तो इस बात में तो यकीनन जो है वो हम सब मुत्तफिक हैं कि तादाद बढ़नी चाहिए और जो जजेस हैं वो बेहतर इंसाफ फराहम कर सकें। मैं हुकूमत वक्त की तरफ जाना चाहूंगा। मैं एहसन फरूकी साहब, तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन सियासत की नजर क्यों, मैं अपार्ट फ्रॉम जॉब के, लेकिन यह है कि हर वक्त जो है वो हमने देखा है कि नहीं कंप्लीट होती हैं आपकी वैकेंसीज, सियासत उसके अंदर कहीं ना कहीं आड़े आती है। क्यों हम इसमें एक जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि जनाब तादाद तो चलो बढ़ाए ना, जो भी हो कम से कम केस लगे तो सही ना, केस ही नहीं लग रहा। ये आज का मसला नहीं है, ये मसला बहुत पुराना चल रहा है। देखें बास में जी, मैं जो मौजूदा जजेस इन्होंने कंफर्म किए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसमें फौजदारी जजेस जो है ना वो बड़े कमाल के हैं। जी जी, जिसमें मिस्टर जस्टिस जवाद जफर साहब हैं, जी जी, मिस्टर जस्टिस डोगर साहब हैं, उसके बाद सुल्तान महमूद साहब जी, एक जज आए हैं, जी, वो जी। फौजदारी सिविल एक अच्छा Constitutional matter वो बड़ा बहुत- अच्छा इजाफा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद एक नाम और था, वो मेरे जहन से निकल गया है। जवाज खालिद इसाक साहब हैं, बड़ा अच्छा हाँ जी, उनका खालिद बेशुमार जजेस हैं जो इस वक्त जो है ना वक्त की उन्होंने मुनासबत से किए हैं। जस्टिस और हसन उनका नवाज मखदूम disposal- साहब हैं। उनका डिस्पोजल भी बहुत बेहतरीन है। जी जी, बिल्कुल ठीक। डिस्पोजल भी शानदार है। जरूरत ये है कि केसेस का डिस्पोजल करना है जजेस ने, ठीक है, तादाद का तयन करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने या मुतलका चीफ जस्टिस ने, जस्टिस साहबान ने जी। और जो उन्होंने देखना है, उन्होंने मुंतखब जजेस को करना होता है सेशन जजेस से या वकला में से। ठीक ठीक। और ये एक प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, ओके। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब उस पे पिछले तकरीबन 7-8 साल से कुछ ना कुछ काम हो रहा है और अच्छे जजेस सामने लेकिन आ फरूकी रहे हैं। साहब, एक प्रॉब्लम फिर हम कम्युनिटी एज ए लॉयर शुरू कर देते हैं। अगर वो ज्यादा डिस्पोजल करें जल्दी, हम कहते हैं जी आर्ग्यूमेंट नहीं सुने गए, मेरी बात नहीं सुनी गई, इसको कैसे बैलेंस कैसे किया जाए ताकि बैलेंस करने का इश्यू नहीं है ये। एक इस चूंकि ये हम सोसाइटी पाकिस्तानी लॉ की बात करें, पाकिस्तानी वकला की बात करें, पाकिस्तानी जजेस की बात करें, इसके अंदर होता है ये, देखें डिस्पोजल होनी भी हो जी
تو یہاں تو وکیل صاحبان جو ہیں وہ ڈیٹ لے لیتے ہیں, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, یا جج صاحبان جو ہیں وہ کیس سن کے تھک چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ایک عدالت کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70 سے زیادہ کیسز لگے ہیں, ٹھیک. اور جج صاحب نے کام کرنا ہے 4 بجے تک. چلو جی افیشیل ٹائم ہے, کئی ججز اب ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ وہ 5 بجے تک بھی بیٹھے ہیں, 5:30 بجے تک بیٹھے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. اب سسٹم تھوڑا بہتر ہوا ہے, کچھ ریفارمز, کچھ چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. لیکن تعداد بڑھانا ضروری ہے, لیکن جو سٹینڈرڈ ہے اس سٹینڈرڈ کے تحت ہی تعداد بڑھنی چاہیے. ناظرین یہاں پر وقت جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو گیا. عام لٹیگن جو ہے وہ آج بھی متلاشی ہے کہ کسی طرح سے اس کو انصاف کا حصول جو ہے وہ تعداد بھی بڑھانی چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر کے عام لٹیگن کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.